9 अप्रैल सन 2022 खानका शरीफ दरगाह मुर्शिदना सूफ़ी निज़ामुद्दीन शाह कादरी शुक्तारी हाशमी हुसैनी कुद्दूस सिरुल अज़ीज़ की खानका शरीफ में आज ये गुलाम मौजूद है। इनसे निस्बत गुलाम की है इस पहलू से कि ये गुलाम के दादा पीर भी हैं। थोड़ा सा आज डिस्कोर्स से पहले यहाँ के बारे में और सरकार के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेगा गुलाम आप सबसे। सरकार ने इस खानका शरीफ को बनाया, तामीर करवाई, तसव्वुफ़ की लहर को उत्तर प्रदेश, अलीपुरा गांव है, नजीबाबाद तहसील, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश, यहाँ से तसव्वुफ़ को आगे बढ़ाने का बीड़ा पीरो मुर्शिद के कॉल पर और खिलाफत पर दादा सरकार ने यहाँ से शुरू किया। तसव्वुफ़ की तबलीग। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस खानका शरीफ से, लेकिन सबसे कीमती जो है इस गुलाम के नज़दीक यहाँ की मोहब्बत और प्यार के अलावा वो ये कि जहाँ बैठकर आज ये तसव्वुफ़ का खादिम आप लोगों के सामने है, ठीक यहीं पर गुलाम के पीरो मुर्शिद बैठ हुए थे। ये इस जगह की बहुत बड़ी अहमियत है इस गुलाम के लिए। और वहाँ से अपने पीरो मुर्शिद का मिशन लेकर दिल्ली महरौली रवाना हुए मरकज़ तसव्वुफ़ जो उन्होंने बनाया। दोस्तों, आज का डिस्कोर्स नंबर 11 रहेगा तसव्वुफ़ के, सूफिज़म के कुछ पहलुओं से जुड़ा हुआ, खासकर जो इस्लाम से संबंधित है। अगर हवाओं से लड़ना इन्हें नहीं आता, अगर हवाओं से लड़ना इन्हें नहीं आता तो फिर लड़ाई चिरागों में होने लगती है। इस गुलाम के पास एक मैसेज आया, एक डॉक्टर साहब हैं उनका दिल्ली से, कि सरकार क्या बैत होने के लिए मुस्लिम हो जाना ज़रूरी है? पहले तो मैं हल्का सा हंस पड़ा फ़ोन पर देख के उस मैसेज को, पर सवाल इतना गंभीर था, इतना गहरा था कि मैंने उनसे वादा किया मैं इसका सवाल का विश्लेषण पूरा डिटेल में आपको एक डिस्कोर्स के ज़रिए दूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो एक तरंग फैला दी गई है ना पूरे एशियन कंट्रीज़ के अंदर, खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, इसमें ये बात प्राइमरीली फैला दी गई कि अगर आपको सूफ़ी होना है तो पहले आपको मुसलमान होना पड़ेगा। जी, किसने कह दिया तुमसे? किसने कहा आपसे? सरकार मौलाना जलालुद्दीन रूमी, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार बाबा फरीद और तमाम हस्तियाँ, क्या लोग मुसलमान पैदा नहीं हुए थे? धर्म से, जैसे जन्म से आदमी को, वैसे तो बच्चे का कोई धर्म होता नहीं है, कोई मज़हब होता नहीं है जब वो पैदा होता, लेकिन उसके घर वाले जिस चीज़ को मानते हैं उस पर थोपी जाती है, उसके तहत उनके नाम रखे गए और रस्मी मुसलमान भी बनाया गया। तो फिर ऐसा क्या था कि जो उन्हें मुसलमान होने पे रस्मों को फॉलो कर कर मान कर तकलीद को नहीं मिला और उन्हें किसी से बैत होना पड़ा? सोचने का विषय है। यकीनन जो चीज़ उन्हें परोस कर दे दी गई थी उनके अंदर ने इस चीज़ को कबूला नहीं, जीवन में जानने की प्यास थी, तो उन्होंने ऐसे किसी शख्स को ढूंढा जो कामिल हो, जो जानता हो कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है, कैसे है, कैसे इंसान उस तक पहुंच सकता है, उस ताकत तक जिसने इंसान की तख्लीक की, जिसे दुनिया अल्लाह, परमात्मा, गॉड और हज़ारों नामों से पुकारती है। अलग अलग कबीलों में, अलग अलग वक्तों में, अलग अलग रेसिस में अलग अलग नाम से इसे पुकारा गया। मैं बिल्कुल
اس من سے صاف کر دینا چاہتا ہوں یہ بات، آپ کے صوفی ہونے سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا لینا دینا ہے؟ ہاں اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ جائیے کسی مولانا کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مولوی کے پاس، اور اس سے سیکھیے جا کے اسلام۔ کسی نے کہہ دیا کہ صوفی جو ہے اسلام سکھاتے ہیں؟ بالکل نہیں، جھوٹ پھیلایا گیا ہے سراسر یہ آپ لوگوں کے سامنے۔ صوفیوں کا مارگ پریم مارگ رہا ہے، جسے گیتا میں بھی لکھا گیا ہے۔ ایک راستہ جو پرماتما تک پہنچنے کا، پریم مارگ صوفی جو سادھوؤں نے ڈھونڈا سناتن میں، ٹھیک اسی چیز کو صوفیوں نے پریم مارگ میں تصوف کا نام دیا۔ دنیا جہان کی کتابیں، دنیا جہان کی کوٹیشن معجز اعلیٰ درجے کے صوفیوں کی لکھی ہوئی ہیں، جس میں یہ چیز کلیئرلی مینشن ہے، بالکل صاف طور پہ فرما دیا گیا کہ میرا مذہب عشق ہے۔ اب پوچھو جا کے سرکار مولانا جلال الدین رومی سے کہ کیا وہ مسلمان تھے؟ وہ تو فرما رہے ہیں میں تو عشق، میرا مذہب تو عشق ہے۔ سرکار ابو علی شاہ قلندر، سرکار قطب الدین با اختیار کاکی، سرکار غریب نواز، کوئی بھی ہو گیا۔ اسے سمجھنا ٹھیک سے ضروری ہے دوستوں۔ دھرم یا مذہب نام کی جو ویوستھا ہمارے آس پاس دکھائی دیتی ہے، جسے ہم عام طور پہ دھرم سمجھتے ہیں یا مذہب سمجھتے ہیں، اس کا مغز، گودا، کیندر وہ ہے صوفیزم، جس کی وجہ سے اس دھرم کی استھاپنا ہوئی۔ جو سار ملا کسی بھی پروفیٹ کو، کسی بھی رسول کو، اور انہوں نے کسی دھرم کی استھاپنا کری اس دنیا کے اندر، تو جو مول ملا تھا، اوریجن ملا تھا، اور وہ بھی انہوں نے خود، یہ بھی ایک چیپٹر الگ ہے کہ دھرم انہوں نے نہیں بنایا، دھرم تو ان کے بعد لوگوں نے بنا دیا۔ اب کوئی پوچھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جب پیدا ہوئے تو کیا وہ مسلمان تھے؟ پوچھے کوئی؟ کتابوں میں فرمایا گیا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی آشنائی اللہ سے ہوئی، اس کے بعد جا کے جو ہے اسلام کی بھی استھاپنا ہوئی۔ تو اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ اور یہ بات یاد رہے کہ ان کی فرسٹ وائف، پہلی بیوی کا نام ماں خدیجہ تھا، جو کہ ایک کرسچن تھی۔ تو یہ ایک جھوٹ جو پروس دیا گیا ہے نا آج کل، اور صوفیوں پہ لاد دیا گیا ہے، یہ ایک سنکیرن سوچ کا نتیجہ ہے۔ مولویوں سے صوفیوں کا ویسے تو کچھ بگڑا نہیں، دھرمادھیکاریوں سے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس میں گھسا دو دھرم کو، مذہب کو اس میں گھسا دو، اور یہی کیا ٹھیک انہوں نے۔ مزارات جن کے لیے خوب بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں کہ یہاں جا کے سر جھکانا شرک ہے، پھلانا ہے، ڈھماکہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انسان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ ہیں کیا وہ اصل میں درگاہ؟ ہیں کیا؟ اسپرچول پاور ہاؤسز ہیں، روحانی پاور ہاؤسز ہیں، جہاں سے طاقت جنریٹ ہوتی ہے ایک روحانی طور پر، اور کسی طور پہ نہیں۔ جادوگریوں میں مت الجھ جائیے گا۔ جو انسان کسی کا مرید رہا، کسی کامل صدگرو کا، اسے وہ طریقے معلوم ہیں کہ درگاہوں پہ جا کر کس طرح آپ اس پازیٹیوٹی سے فائدہ لے سکتے ہیں، اپنے اندر اخذ کر سکتے ہیں، اپنے اندر اتار سکتے ہیں، اور اپنی روحانی زندگی کو اٹھا سکتے ہیں۔ مذہب ایک چیز ہے، اس کا سار، اس کا بیس ہے صوفیزم۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنت کبیر داس کو جو ملا، شری رمن مہارشی کو جو ملا، وہ اس سے الگ تھا جو سرکار مولانا جلال الدین رومی کو ملا؟ یا وہ اس سے بھی الگ تھا جو میرا بائی کو ملا؟ یعنی انہیں الگ الگ ملا، یعنی بہت سارے خدا ہیں اس دنیا میں۔ کس غفلت میں پڑے ہو بھائی، کس غفلت میں پڑے ہو؟ سارے دھرم گرنتھ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلے پنے سے لے کے آخری پنے تک ختم کر لیجئے، ہر ایک میں لکھا ملے گا اللہ ایک ہے، پرماتما ایک ہے، گاڈ از ون۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ صرف نام چار ہیں الگ الگ، ناموں میں الجھے رہیں گے ساری عمر۔ دادا مرشد کا ایک قول رہا کہ اے رام رحیم کے دیوانوں،
بھاشا کے لیے کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ بھی ہندی جانے ہیں، بھگوان بھی اردو جانے ہیں۔ انہوں نے یہ جو فرمایا یہ اسی طرز پہ فرمایا کہ آپ بھاشا کے پیچھے مت بھاگیے۔ بہت سارے مرید ایسے ہوئے ہیں ان کے جن کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، یعنی جو الگ دھرموں کے گھروں میں پیدا ہوئے، یہاں آئے، شیشتو گرہن کیا، خلافتیں ملی، اور آج کی تاریخ میں تصوف کو اپنے پورے جی جان سے پھیلانے کا کام کر رہے ہیں دنیا میں، پورے اتری بھارت میں۔ تو یہ بات جو ہے نا کسی غفلت میں ڈالنے کے لیے تو بہت اچھی ہے کسی کو، کہ اگر آپ کو صوفی ہونا ہے تو آپ کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ اچھا تم بتاؤ گا؟ یہ بات کر ہی وہی سکتا ہے جس کے اندر دماغ میں سے ابھی تک مذہب کے کیڑے گئے نہیں ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، دور تک پتہ نہیں ہے، روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے انسان کا، جو انسان ایسی سوچ رکھتا۔ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹرانسپیرنٹ، بغیر کسی شک شبہ کے۔ پرماتما تک جانے کے ایک راستے کا نام ہے صوفیزم، پریم مارگ کا نام ہے صوفیزم، محبت کے سندیش کا نام ہے۔ اسے آپ نے اٹھا کے دھرم میں ڈال دیا۔ جب آپ سے اور کچھ نہیں بگڑا صوفیوں کا تو آپ نے انہیں مذہب کی چاشنی پلا دی لوگوں کو، یہ تو مذہب پہ لے آؤ، تو لوگ اپنے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے صوفیوں کے پاس جانے سے۔ کون جائے گا؟ دھرمانترن کرنے والے ادھیکاری جو بیٹھے ہیں وہ خوش ہو سکتے ہیں سن کے کہ ہمارے دھرم کو بڑا افضل بنا۔ ایک باصفا صوفی نہیں خوش ہوگا کبھی بھی، وہ تو خود تقلیدوں کے خلاف لڑ رہا ہے کہ جو رسمیں پھیلا دی گئی ہیں۔ اور حال یہ ہیں آج 1400 سال بعد تصوف کا جب سے اوریجن ہوا ہے، اس میں بھی روایتوں کو شامل کر دیا گیا۔ لوگوں میں یہی جھگڑا نہیں ختم ہوتا کہ کون سے سلسلے کے جو ہیں صوفی جو ہیں اونچے درجے کے ہیں۔ کوئی کہہ رہا وارسی، کوئی کہہ رہا چشتی، کوئی کہہ رہا قادری شتاری، کوئی اور، کوئی سہراوردی۔ بھائی میرے یہ صرف ٹھیک ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے جس اسکول آف ایجوکیشن سے آپ پاس آؤٹ ہوئے، جس اسکول میں گئے، آپ نے 10ویں کری، 12ویں کری، لوگ پوچھتے ہیں آپ کے اسکول کا نام کیا ہے، بولے فلاں فلاں اسکول ہے، تو ایک ایجوکیشن پیٹرن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہر اسکول کا ایک پیٹرن ہوتا ہے پڑھانے میں، سلیبس سب کے الگ ہوتے ہیں۔ سلیبس تو سب کا CBSE بورڈ ہی ہوتا ہے، ہریانہ بورڈ ہوتا ہے، سلیبس میں تو ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے۔ تو ساری عمر آپ یہی کرتے رہیں گے، جی میں نے 10th کری تھی لیکن فلاں سکول سے۔ 10th کر لی کافی ہے، اتنے پر ہو، لیکن نہیں، وہ یہ بھی ایگو سیٹسفیکشن کی ایک چیز آتی ہے، ہمارا سلسلہ بڑا۔ میں نے کئی صوفی حضرات کو کہتے سنا، کئیوں کو، کیسے تولتے ہو تم جیون کو؟ پھر تم میں اور ایک مولوی میں کیا فرق رہا، یا تم میں اور ایک دھارمک آدمی میں، کٹر دھارمک آدمی میں، مذہبی آدمی میں کیا انتر رہ گیا؟ وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے میں فرقے والا ہوں، تم نے بھی تو فرقے بنا لیے۔ بھائی فرق کرنے والا فرقوں کی ایجاد کرا کرتا ہے، ذرا فرقوں سے باہر آئیے عزیز، ابھی بہت کچھ ہے جیون میں سیکھنے کے لیے، ابھی نہیں ملا۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑا صاف سپشٹ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کو اپنا بنیادی دھرم یا جس دھرم میں وہ پیدا ہوا ہے یا مانتا ہے اسے بدلنے کی یا چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ صوفی نہیں کہتے کسی کو کچھ چھوڑو یا کچھ نیا اپناؤ، نہیں، وہ تو ایک پدھتی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک گرو ششیہ پرمپرا ہے، مرشد مرید کا جو ایک چلتا آ رہا ہے دور میں ازل سے، کافی لمبے وقتوں سے، اس کی ایک دشا نردیش ہے اس کے لیے کہ آپ جا کے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر دیں۔ معرفت کا مطلب گنوسس ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی 1-2 بار ڈسکورسز میں بتایا ہے، یعنی جاننا اور پہچاننا پرماتما کو۔ خیالی خداؤں سے باہر آنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو سخت طور پر۔ بہت ہو گیا، بہت جھوٹ بول لیے، بہت پھیلا لیے اپنے من مرضی کے قصے اللہ کے لیے، تصوف کے لیے۔ اب ذرا آمنے سامنے کی بات ہو۔ صوفیوں کا تعلق لے دے کے، گھوم پھر کے کانشیسنیس پہ، نفس پہ، چیتنا پہ کام کرنے کا ہے۔ وہ میڈیٹیشنز اور وہ ریاضتیں جس سے آپ اپنے اوپر کام کر کے چیتنا کے استل میں اوپر اٹھ سکتے ہیں، اپنے نفس کے مراحل کو اوپر کی طرف طے کر سکتے ہیں۔
جو کہ فی الحال عام طور پر ہر انسان کے اسفل سافلین کی طرف رہتے ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے نفس کا, کبھی کریں گے بالکل ڈیٹیل میں اسے بھی کلیئر. لیکن میں مانتا ہوں ایسا ڈاکٹر صاحب کہ میں بالکل آپ کو اسپشٹ روپی ایک جواب دے چکا ہوں گا, اور ان کیس پھر بھی اگر کوئی بات ایسی رہ جاتی ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ فون کر سکتے ہیں, میسج کر کے وقت لے کر اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے بھی بات کی جا سکتی ہے. فی الحال سوشل میڈیا پہ اتنا ہی کہا جا سکتا ہے. اور فرق کے معاملے میں ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگ ہیں نام کے پیچھے قادری شتاری لگا دیتے ہیں صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ ہماری اسکول آف تھاٹ یا ہمیں جس پیٹرن پہ پڑھایا گیا, کیا پڑھایا گیا, کیا خاصیتیں تھیں, سلیبس میں کیا چیز آ ہوئی تھی. کچھ میں ریاضت خاص بتائی جاتی ہے کہ ایک خاص قسم کی ریاضتوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. چشتیہ سلسلے میں قوالیوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے, ان سے تعلیم کی جاتی ہے. ہر سلسلے کے یعنی الگ الگ پہلو ہیں, لیکن سارانش کیا ہے, کس لیے کرائی جاتا ہے, وہ سلیبس کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے میرے بھائی کہ آپ کی زندگی بدل جائے, آپ کسی طرح سے پرماتما کی معرفت حاصل کر لیں, آپ یہ جیتے جی سمجھ جائیں کہ اللہ کیا ہے, کیسا ہے, کیسے اس کی دنیا بنائی, کائنات یہ کام کرتی ہے, اور کیا تقاضا ہے اس کا آپ سے, کیا چاہتا ہے وہ انسان سے. لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے مذہب کم پڑ گئے تھے جو صوفی آپس میں بھی محبت کا کام محبت سے ہوتا ہے, فرقے بنانے سے نہیں ہوتا. اور ایک سوال اسی کے ساتھ اور آیا تھا کہ ہم یہ کیسے طے کریں کہ ایک اور شخص کا آیا تھا کچھ وقت پہلے مہاراشٹرا سے, کہ ہم یہ کیسے طے کریں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اسے ہم مرشد مانیں یا نہ مانیں, کوئی پیمانہ دیجیے. یہ تو آپ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں کالج میں ایڈمیشن دینا چاہتا ہوں تو پہلے ذرا میں پروفیسر کا ٹیسٹ لے لوں, بی اے کرنی ہے مجھے. آپ کو سلیبس تک پتہ نہیں ہے, آپ کو اے بی سی ڈی پتہ نہیں ہے, اور آپ سامنے والے کو ٹیسٹ کرنے کی فراق میں, کیا یہ پاسبل ہے؟ سمجھداری ہے اس میں میرے بھائی کوئی؟ ہونے والا مرید, اس کے بعد کوئی کسوٹی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ وہ مرشد کو آنکھ سکے. ہاں ایک پہلو ہے اس میں جو غلام آپ سے رکھنا چاہے گا, اور جو اکثر باصفہ صوفی کرتے ہیں. اگر کوئی سیکھنے والا آتا ہے تو اسے صرف یہ کہتے ہیں آپ تھوڑے دن کی صحبت میں رہیے, تھوڑے ٹائم وقت نکال کر الگ الگ ٹائم پہ. آپ شیشت کو مت گرہن کیجیے, آپ بیت مت ہوئیے, پہلے آپ ساتھ رہیے. اگر ساتھ رہ کے آپ کے ہردے کو اچھا محسوس ہوتا, آپ کے جیون میں کوئی چینجمنٹ آتی ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, تو اس کے بعد کا ڈیسیزن آپ بعد میں لے لیجیے. لیکن اس میں بھی لوگ گریز کھاتے ہیں. دراصل لوگوں کو بہانے بڑے اچھے اچھے ڈھونڈنے آتے ہیں. بھائی عقل بہانے ڈھونڈنے میں مہارت رکھتی ہے ہر انسان کی, تو بہانے سے بچنے والے کو صوفی کہتے ہیں, عقل کے بہانوں سے جو ہارتا نہیں. تو یہ سوال جو ہے کوئی زیادہ سمجھداری کا نہیں ہے. کیا ہو جائے گا اگر کسی کے پاس چلے گئے 2-4 مرتبہ, چلو مرید بھی ہو گئے, وہ آدمی کامل بھی نہیں, اس پہ ہی آ جاتے ہیں. ایک آدمی کے پاس آپ گئے, کسی نے بتا دیا فلاں فلاں گرو ہے جی, فلاں مرشد ہے, بہت پہنچے ہوئے ہیں, فلانا ڈھمکا, اور جو کہانیاں جوڑتے ہیں دنیا. پہنچ گئے آپ ان کی صحبت میں, بیت بھی ہو گئے, مرید بھی ہو گئے. اگر آپ کی زندگی بدلتی ہے اس شخص کے ساتھ رہ کر, اور زندگی بدلنے کا مطلب ہے اندرونی طور پہ بدلاؤ آنا. آدھے 99% لوگ بیعت ہونے جاتے کس لیے؟ اللہ سے مطلب, انہیں پرماتما سے مطلب ہے. کوئی مطلب نہیں ہے. کسی کو منچائی شادی کرنی ہے, کسی کو بہت بڑا گھر چاہیے, کسی کو بہت بڑی گاڑی چاہیے, تو آپ کیریئر کاؤنسلر کے پاس جائیے. آپ غلط ایڈریس پہ آ گئے. ان کاموں کے لیے ہوتا ہے مرشد یا گرو. وہ آپ کو زندگی کے سچے اور حقیقی کے معنی سکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ حقیقت میں جس چیز کو آپ زندگی مانے بیٹھے ہیں, کیا وہ زندگی ہے بھی؟
ہے کنفرم ہو تو پھر تو تم ایسے آدمی کے پاس جاؤ گے ہی نہیں. آدمی اس وچار سے بھی بستا ہے کہ مجھے نہیں پتا. کیا دقت ہے کہہ دینے میں کہ مجھے نہیں پتا؟ یہ ٹھیک ویسا ہی ہو گیا کہ کسی کو پیر میں درد ہے، بہت تیز درد ہے، ڈاکٹر کے پاس وہ پہنچ گیا، کہہ رہا ہے بھائی علاج بتاؤ کون کون سا کر لیتے ہو. کہے گا آپ اپنی تکلیف بتائیے. تکلیف تو کوئی نہیں ہے تو پھر کیوں آئے ڈاکٹر کے پاس؟ اگر آپ کو اپنے جیون میں خوشی ہے، شانتی ہے، سکون ہے، آپ مست اپنی زندگی جی رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کسی کی؟ چھوڑو بیعت ہونے کی، چھوڑو ششتو لینے کی کسی سے. آپ جائیں گے کیوں؟ کس لیے؟ آپ کو مطلب ہی کیا اس آدمی میں؟ یہ مان لیجئے نا کوئی بیٹھا بیٹھا بھونک رہا، یہی مان لو، کیا دقت ہے؟ لیکن نہیں، ایگو کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی جب تک وہ یہ نہ ثابت کرتے خود کو ارے ہمیں پتا ہے. غفلت ہے میرے بھائی. دماغ کے ہزاروں ودھیاں ہیں، ہزاروں طریقوں سے چھوٹی سی سوکشم بدھی آپ کے دماغ میں کام کرتی ہے، اور انہی راستوں کو جان کر، انہی ساری چیزوں کو سمجھ کر، ایک ایک چیز کو دیکھ کر صوفی ہوا جاتا ہے. صرف پیشواؤں کے قول پڑھ دینے سے، انہی کی باتوں کو بار بار دہرا دینے سے آپ میں اور مولوی میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی بیٹھا بیٹھا قرآن دہرائے جا رہا. آدمی سوچ رہا سن کہہ رہے میں نے اللہ کو بہت دیر سن لیا، آج تلاوت سن لی، کر لی، چلا گیا میں مسجد میں، نماز پڑھ لی، یا مندر چلے گئے، پوجا پاٹھ کر لیا، گھنٹیاں بجا لی، آرتیاں اتار لی، ہو جائے گا. وہ سودے بازی ہے. کیوں؟ چھپی ہوئی تو یہ چیز ہوتی ہے، اللہ میری یہ چیز پوری ہو جائے، پرماتما میری یہ چیز پوری ہو جائے. اس سے الگ تو کسی چیز کے لیے نہیں جاتے آپ. بہت سے لوگ بیوقوف دوسروں کو بنانے کے لیے وہاں جاتے ہیں. شانتی بڑی ملتی ہے. ہاں 500 آدمی اور گھنٹوں کی آواز میں بیچ میں تمہیں شانتی مل رہی ہے، گھر میں بند کمرے میں نہیں مل رہی ہے. اسے بیوقوف بناتے ہیں آپ. کیوں جھوٹ بول کے خوش ہوتے آتے ہیں اپنے ساتھ؟ ملتا ہے کچھ؟ نہیں، کبھی نہیں ملا کسی. اسی وپریت، اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے لوگوں نے اسے بھی بنا لیا. فلاں صوفی صاحب نے یہ کہا، فلاں با کمال صوفی نے یہ کہا، یوں کہا. تو پھر انہوں نے کہا نا، ارجت کیا، کمایا خود، بنایا خود، جیا زندگی کو اس پیٹرن پہ، اس ڈھنگ پہ جو بھی فرمایا. اس کے بعد کہیں کسی نے وہ کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ فلاں صوفی نے فرمایا، یا انہوں نے اپنے جو دیوان لکھے یا اپنی رائٹنگز لکھی، اپنی کتابیں لکھی، اس میں لکھتے گئے. کیا وہ یہ کرتے تھے کہ بیٹھ جاتے تھے کسی کی کتاب کھول کے فلاں آدمی نے فرمایا؟ یہ نہیں کرتا کوئی بھی صوفی. ایک باصفا صوفی یہ نہیں کرتا. وہ کرتا ہے آپ کے نفس پہ کام، جو کہ مول ہے، بیس ہے صوفیزم کا، تصوف کا، جس پہ کام کرنے کے بعد ہی انر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، اندرونی بھیتری بدلاؤ ہوتا. اس سے پہلے نہیں ہوتا میرے بھائی. تو یہ جو بار بار ایک ہی اپنے پیشواؤں کی کوٹیشن ہی بار بار کہے جا رہے ہیں آپ میں اور مولوی بھی وہی کر رہا. وہ بھی افیم چٹا رہا، آپ بھی افیم چٹا رہے ہیں. کوئی الگ کام، انوکھا کام نہیں کر رہے ہیں. زیادہ خوش مت ہوئیے گا، تصوف کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ سے. کمال کی بات ہے، ایک چیز نے، آپ اگر خود کو صوفی کہتے ہیں، ایک چیز نے آپ کو فائدہ دیا میرے بھائی. آپ کا جیون بدلا، آپ کو سکون ملا، آپ کو اچھی زندگی عطا کری. کبھی سوچا کہ ہم کچھ اسے لوٹا دیں، کچھ اس میں بڑھوتری کر دیں؟ چلیے علم سے نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، خدمت سے کر دیں، محبت سے کر دیں. دھرم کے نام پہ جو اندھیر گردی مچی ہوئی ہے اس دنیا پہ، مار کاٹ مچی ہوئی ہیں، ان میں اچھے خیالات دے کے، ایک دوسرے کے لیے اچھا دل دکھا کے اپنا، اور بناوٹی نہیں، اندر سے کہ انسان ہے یار سامنے والا بھی. دھرم چھوڑو، کس دھرم سے؟ ہٹاؤ اس بات کو. کیا لینا دینا تمہیں؟ صوفی ہو کے بھی دھرم دیکھتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے انسان کو جو خود کو صوفی بھی کہتا ہے اور لوگوں کو اس چیز پہ آنکھتا ہے کہ وہ پیدا کس دھرم میں ہوگا. تو میرے دوست، اس بات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ آپ جو ہے خود نہیں آنکھ سکتے. ساتھ رہ کے دیکھیے کسی کے،
کچھ جیون میں رنگ آئے، کچھ رس آئے، کسی کے ساتھ رہنے سے دل کھلا رہے، آپ کو اچھا محسوس ہو، سکون محسوس ہو زندگی میں، تو اگلا قدم لیجئے گا، ورنہ کوئی دقت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، کوئی نہیں سمجھ میں آیا، شخص ضروری تھوڑا نا کہ ہر انسان سبھی کو سمجھ میں آ جائے اس دنیا میں۔ ٹھیک، ایک شعر پڑھیں گے اور پھر اس ڈسکورس کو ختم کریں گے۔ ایک شاعر لدھیانوی صاحب کا ایک شعر سنا تھا، پسند آیا۔ محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے، محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش، زہر یہ بھی پی لیا میں نے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب کبھی آپ کو زندگی میں وقت لگے تو علی پورہ ڈسٹرکٹ بجنور اتر پردیش کبھی یہاں دادا مرشد کی خانقاہ میں آئیے گا، سجادہ صاحب سے ملیے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں خدمت کے لیے 24 گھنٹے ملے گا، اور یہاں بیٹھ کر تصوف کے بارے میں، واحد تصوف کے بارے میں بیٹھنا ہی آپ کو جسے کہتے ہیں سکون دے جائے گا۔ زبانی باتوں میں زیادہ غلام یقین نہیں رکھتا، جو چیز کرنے کی ہے وہ کر کے ہی ہوتی ہے، اور یہ غلام اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ یہاں سے نسبت رکھتا، جو محسوس کیا، جو دیکھا وہ بیان کرتا ہے آپ سے میرے بھائی۔ آپ نے اتنی محبت سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔